औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात दूर फरमाए और आसानियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज की जो वीडियो है वो इस मौजू पे है कि इस्तग़फ़ार करने वालों कि अल्लाह ताला आपको जो ना कौन से इशारे देते हैं जिससे आपको ना पता चलेगा कि हमारा इस्तग़फ़ार कबूल हो रहा है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो ना कुछ इस तरह के इशारे मिलते हैं, तो आपने क्या करना है, इस्तग़फ़ार को छोड़ना नहीं है। इंशाल्लाह आपका जल्द जो है ना आपको इस्तग़फ़ार का फैज़ मिलने वाला है। और आपके साथ जो है ना इसमें कुछ जो है ना इस्तग़फ़ार के सच्चे वाक़यात भी शेयर करूँगी कि अल्लाह ताला कैसे जो है ना अपने बंदे को माफ़ करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, और इस्तग़फ़ार करने वालों के मौजज़ात बयान करूँगी। तो अभी नाज़रीन अभी ये कमेंट सामने देख लीजिए, ये पढ़े। इसके बारे में जो है ना मैं आखिर में बात करूँगी। एक बहुत ही अच्छी वो मेरी बहन है जो वीडियो पे आई है, शायद वो मुझे पहले भी वॉच करती होंगी। एक वीडियो ये उन्होंने मेरी देखी है, या बदियल अजाइब बिल खैरी या बदियू, ये जो 12 दिन का अमल है, ये वीडियो उन्होंने वॉच की है और इस पे उन्होंने देखे कितना अच्छा कमेंट किया है। कमेंट आप लोग भी रीड कर लें, मैं पढ़ के भी आपको सुना देती हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि आप इतनी लंबी बकवास जो ना क्यों करती हैं। एक छोटी सी बात को इतना लंबा खींच देती हैं कि असल मकसद फ़ौत हो जाता है। और इस जो ये कमेंट उन्होंने किया है, बिलीव करिए मुझे ज़रा भी गुस्सा नहीं आया, ठीक है। तो बस उनके लिए जो दुआ ही कर सकते हैं। ये मैसेज आपको इसलिए दिखाया कि आप लोग ना पढ़ लें जो मेरे बहन भाई हैं, क्योंकि इन्होंने जो गलती की है वो आपने नहीं करनी, ठीक है। इनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। आप लोगों को ये मैसेज दिखाने का और ये बात करने का मकसद है कि जो मेरे बहन भाई हैं वो कभी ऐसी गलती ना करें। और इसका मैं जवाब जो है ना आखिर में देती, इसको मैं प्रूव करूँगी कि इतनी लंबी जो बातों को ना कैसे खींचा जाता है। लोग क्यों सिर्फ वजीफ़े को पकड़ते हैं, समझते नहीं बातों को, जो बातें बताई जाती हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता। फिर वो इसी तरह डिप्रेशन का जो ना शिकार होते हैं और आके इस तरह के जो ना मैसेजेस करते हैं। वो सिर्फ इन लोगों को ना वजीफ़ा चाहिए कि बता दें इस काम के लिए फ़लाँ वजीफ़ा है, बस कर लें, पढ़ लें। तो फिर अभी मैं साबित करती हूँ कि सिर्फ वजीफ़ा ही क्यों काम नहीं करता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान मुबारक के मुताबिक और अल्लाह ताला के इरशादात के मुताबिक जो है ना वो दलाइल दे के साबित करूँगी कि ये बातें सुनना और समझना क्यों ज़रूरी है। जो मैं इतना बात को खींचती हूँ ना वजीफ़े के लिए, वो साबित करूँगी। तो चलिए आपको बताती हूँ। तो नाज़रीन मैं आपको बताने लगी हूँ कि अल्लाह की जो रहमत है ना, वो उसका और इस्तग़फ़ार का आपस में जो एक गहरा कनेक्शन है। इस्तग़फ़ार का और अल्लाह की रहमत का गहरा कनेक्शन, अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको जो इस्तग़फ़ार कबूल भी होगा। बेशक वो आप डेली जो ना 70 मरतबा करते हैं या 100 मरतबा भी इंशाल्लाह डेली करेंगे ना, तो वो जो लोग जो लाखों में हज़ारों में इस्तग़फ़ार करते हैं तो कबूल नहीं होता, तो आपका वो 100 बार जो है इस्तग़फ़ार किया हुआ भी कबूल होगा, और एक दफ़ा भी दिल से किया हुआ इस्तग़फ़ार कबूल होगा, अगर यही बातें आप समझेंगे। अल्लाह की रहमत क्या है कि अल्लाह की रहमत तो हर वक्त जो है ना बहाने ढूंढती है कि मैं जो है ना कब इंसान जो है ना तौबा की तरफ आ जाए तो उस पर अल्लाह की रहमतें हों। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफ़ात आलिया है उनमें यही जो सबसे नुमाया सिफ़त है वो अल्लाह की शान रहमत ही है। अल्लाह के अस्माए हुस्ना में जो ना अर्रहमान और रहीम दोनों ही इस सिफ़त के तर्जमान हैं, और इनमें अल्लाह की रहमत की कसरत, अमूम, तसलसल और दवाम सब की तरफ इशारा मौजूद है। कुरान मजीद में सैकड़ों मकामात पर जो है ना अल्लाह ने अपनी सिफ़त रहमत का ज़िक्र किया है और हवाला दिया है। तमाम कुरानी सूरतों के आगाज़ में जो आयत तिलावत की जाती है और तमाम अहम कामों का आगाज़ जिस बोल से किए जाने का हुक्म है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसमें अल्लाह के रहमान सब पर मेहरबान और रहीम बहुत मेहरबान होने की सराहत है।
قرآن پاک میں مستقل ایک سورت سورہ رحمان کے نام سے موسوم ہے، جو اسے قرآن کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا آغاز بھی صفت رحمان کے ذکر سے ہے، اور پوری صورت میں ابتدا سے انتہا تک اس صفت کے ثمرات اور نمونوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر گناہ گاروں، گناہوں اور جہنم کی سزاؤں کے ذکر پر اللہ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رحمت کی نسبت کی ہے، اور کئی جگہ پر اپنی رحمت کی وسعت کو بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر جو ہے 54 ہے، ترجمہ ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے۔ پھر جو سورۃ انعام کی جو 147 آیت نمبر 147 ہے، اس کا ترجمہ ہے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے۔ پھر سورۃ الاعراف اس کی بھی آیت نمبر 156 ہے، اس کا ترجمہ ہے میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ پھر سورۃ کہف آیت نمبر جو 58 ہے، اس کا ترجمہ ہے تمہارا رب بہت بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ تو فرشتوں کا یہ قول بھی قرآن میں نقل ہوا ہے کہ ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر باری ہے۔ تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اللہ کی شان رحمت کا ذکر مختلف طریقوں میں بڑی کثرت سے ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، ترجمہ ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب رہتی ہے۔ اب اس چیز کو سمجھیں، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہتی ہے۔ رحمت یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور غضب کیا ہے؟ جب برے کام ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو جو آزمائش شروع ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر مقدم رہتی ہے۔ تو مختلف احادیث میں یہ صراحت ملتی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے ہیں، جس میں 99 حصے جو ہیں اپنے پاس عالم آخرت کے لیے روک لیے ہیں، اور ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا۔ انسانوں، جنوں، حیوانات باہم محبت اور تعلق اور انس پایا جاتا ہے، اور وہ اسی ایک حصہ رحمت کا اثر ہے۔ اللہ کی اسی شان رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے احکام سے بغاوت کرنے والوں اور گناہوں میں مبتلا افراد کو توبہ، استغفار اور اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان کو نا امیدی سے نکالا ہے، اور اپنی رحمت کی امیدوں کی ڈور انہیں تھما دی ہے۔ چنانچہ فرمایا، ترجمہ ہے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، بس تم اپنے رب سے لو لگا لو۔ پھر سورہ یوسف آیت نمبر جو ہے 87 ہے، اس کا ترجمہ ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھیں نا، جو لوگ استغفار کر رہے ہیں لیکن پھر بھی مایوس بھی ہوتے ہیں، تو مایوسی کا جو نا استغفار سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے تعلق ہے۔ تو اس کے لیے ایک واقعہ یہ بیان کروں گی کہ اللہ کی رحمت کیسے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے نا بندوں کی بہت چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، بلکہ دل سے احساس ندامت، آنکھوں کے چند قطرے اور معافی کے جو ہے نا بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انہیں بے سامان و گمان اللہ کی طرف سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت و رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ احادیث میں جگہ جگہ ذکر آیا کہ ایک بدکار عورت کو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کے عمل پر اللہ کی طرف سے مغفرت عطا کی گئی۔ ناظرین، ابھی یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تو آپ کو بتانے تھے کہ اللہ کی طرف سے کیا اشارے ملتے ہیں جب استغفار قبول ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے آپ نے میری باتیں یہ سننی ہے، قرآن پاک کی جو ہے نا آیتیں ہیں ان کا ترجمہ سنیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ وہ سنیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ ابھی میں نے پھر آپ کو بتایا تو یہ لگے گا کہ میں بہت بات کو کھینچتی ہوں۔ ٹھیک ہے، بات بتانے کا مقصد جو ہے نا، اب میں آپ کو دلائل کے ساتھ ثابت کروں گی کہ جو میں اتنی آپ کو باتیں سمجھاتی ہیں وہ کیوں سمجھاتی ہیں۔ بے شک آپ کروڑوں میں ذکر کریں ہیں، جب انسان کے اپنے اعمال میں ہی کچھ نہیں ہے تو وہ پھر آپ کے اذکار کیا کریں گے۔ تو ابھی یہ دیکھیے کہ آیا ہے کہ ایک بدکار عورت کو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کے عمل پر اللہ کی طرف سے مغفرت عطا فرما دی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی ہے، یہ ابو داؤد سے ہے کہ تم کبھی کسی نیک کام کو ہرگز حقیر اور معمولی نہ سمجھو،
کسی نیکی کو معمولی سمجھنا، اسے چھوڑ دینا بے حد خطرناک بات ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ نیکیوں کو معمولی قرار دے کر اسے چھوڑنے کا خیال ڈالنا شیطان کی جو ہے نا مکارانہ تدبیر ہے۔ اس دعا میں پھنسنا جو ہے نا بہت بڑی نادانی ہے، انسان کی کم عقلی ہے۔ تو ابھی آپ کو بتاتی ہوں ناظرین، درمیان میں بتا دیتے ہیں کہ استغفار قبول جب ہونا شروع ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب سے بڑا اشارہ یہ ہے کہ جو بندہ جتنا بھی بڑا گناہ گار ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے جو نیکیوں کی توفیق دینا شروع کر دیتا ہے، وہ دوسروں کے کام آنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک جو خوشی اور مسرت جو ہے نا اس کے دل میں جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہے، وجہ یہ عمل کرتا ہے نا تو اسے بہت زیادہ سکون ملتا ہے، اور مزید نیکیوں کی طرف جو ہے نا رغبت اس کی پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ اسے لوگ کچھ حق بات کہنے پر برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس بات کی وہ کبھی ٹینشن نہیں لیتا کہ میں تو جو نا حق بات کر رہا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہیں۔ اور وہ کچھ برا بھی کرنا چاہے نا تو اس کے دل میں جو نا لوگوں کے بارے میں کوئی خوف نہیں آتا، ہاں وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے جو اللہ کا ڈر اور خوف ہو جو نا اس کی آنکھوں میں جو آنسو آ جاتا ہے نا، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے آپ کے استغفار قبول ہونے کی۔ ابھی یہ میں نے چند آپ کو بتا دی ہیں، باقی میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ ابھی سن لیں کہ یہ ثابت کروں گی کہ کس طرح جو ہے نا آپ نیکیاں جو ہے نا جب آپ کا استغفار قبول ہونا شروع ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ سے نیکیاں کروانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ پریکٹیکل کام کر رہے ہیں۔ آپ نے استغفار کیا لیکن آپ پریکٹیکل جو ہے نا وہ زیادہ چلتا ہے کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں، آپ کی نیتیں کیسی ہیں، آپ کا خلوص کیسا ہے۔ تو حضرت مولانا محمد تقی عثمانی جو ہے نا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرا سے یہ واقعہ سنا کہ ایک بزرگ جو بڑے محدث بھی تھے، جنہوں نے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزاری، جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں ان کی زیارت کی اور ان سے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ فرمایا۔ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا، وہ یہ کہ ہم نے تو ساری عمر علم کی خدمت کی ہے اور حدیث کی خدمت میں گزاری، اور درس و تدریس اور تصنیف اور وعظ و خطابت میں گزاری، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ان اعمال پر اجر ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا، وہ یہ کہ ایک دن تم حدیث شریف لکھ رہے تھے، جب تم نے اپنا قلم دوات میں ڈبو کر نکالا تو اس وقت ایک پیاسی مکھی آ کر اس قلم کی نوک پر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی۔ تمہیں اس مکھی پر ترس آ گیا، تم نے سوچا کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، یہ سیاہی پی لے تو پھر میں قلم سے کام کروں۔ چنانچہ اتنی دیر کے لیے تم نے اپنا قلم روک لیا اور اس وقت تک قلم سے کچھ نہیں لکھا جب تک وہ مکھی اس قلم پر بیٹھ کر سیاہی چوستی رہی۔ یہ عمل تم نے خالص میری رضا کی خاطر کیا، اس لیے اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی اور جنت الفردوس عطا فرما دی۔ اب دیکھیے، ہم تو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ واعظ کرنا، فتویٰ دینا، نماز پڑھنا، وہ نماز تو فرض ہے، تہجد پڑھتے ہیں ہم بڑے بڑے وظیفے بھی کرتے ہیں، اتنے زیادہ ہم جو ہے نا وظیفے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نا بہت سب سے نیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس کو بڑے بڑے اپنے سمجھتے ہیں عمل۔ لیکن وہاں ایک دیکھیے کہ ایک پیاسی مکھی کو سیاہی پلانے کا عمل قبول کیا جا رہا ہے اور دوسرے بڑے اعمال کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے نا، جتنی دیر قلم روک کر رکھا، اگر اس وقت قلم روکتے تو حدیث شریف ہی کا کوئی لفظ لکھتے، لیکن اللہ کی مخلوق پر شفقت کی بدولت اللہ نے مغفرت فرما دی۔ اگر وہ اس عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے تو یہ فضیلت نہ حاصل ہوتی۔ تو لہٰذا اگر کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل مقبول ہو جائے، قبول ہو جائے، وہاں قیمت عمل کے حجم، سائز اور گنتی کی نہیں ہے، بلکہ وہاں عمل کے وزن کی قیمت ہے، اور یہ وزن اخلاق سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بہت سے اعمال کیے ہیں لیکن ان میں اخلاص نہیں تھا تو گنتی کے اعتبار سے وہ اعمال زیادہ تھے لیکن فائدہ کچھ نہیں۔ سمجھ رہے ہوں گے آپ، دیکھیں نا ادھر بات سمجھنے کی ہے۔ دوسری طرف اگر عمل چھوٹا سا ہو لیکن اس میں اخلاص ہو، اور تو وہ عمل جو نا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نا بہت بڑا بن جاتا ہے۔ لہٰذا جس وقت دل میں کسی نیکی کا ارادہ پیدا ہو رہا ہو تو اس وقت دل میں اخلاص بھی موجود ہے،
اور اگر اس وقت عمل وہ کر لوگے تو امید ہے کہ وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، اسی لیے میں سمجھاتی ہوں وہ باتیں آپ کو کہ آپ نے ذکر کرنا ہے، ساتھ اپنی جو ہے نا ٹیوننگ کرنی ہے، اپنی اندر کی صفائی کرنی ہے، اپنے اعمال کو نکھارنا ہے، سنوارنا ہے۔ اب دیکھیں ایک اور بھی حدیث سے جو ہے نا آپ کو سناتی ہوں واقعہ، کہ حدیث میں یہ واقعہ بیان ہوا کہ ایک تاجر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اس کے اعمال نامہ میں نیکیاں بالکل نہیں ہوں گی، مگر اس کے پاس ایک خاص عمل ہوگا کہ وہ کاروبار میں دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کرتا رہا، دوسروں کو قرض دیتا رہا، پھر تنگ دستوں کو قرض معاف کرتا رہا، اور خوشحال لوگوں کے لیے بھی نرمی کا معاملہ کرتا رہا۔ جب اللہ کے سامنے اس کے اس عمل کا ذکر ہوگا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ بخاری شریف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بھی بیان فرمایا کہ ایک شخص کی پوری زندگی گناہوں میں گزرتی رہی، موت کا وقت آیا تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جلا دینا، اور میری راکھ کو ہوا میں سمندر کے پاس بکھیر دینا۔ مجھے ڈر ہے کہ اللہ نے مجھے پکڑا تو ایسا عذاب دے گا جیسا کسی کو نہ دے گا۔ بالآخر اس کی موت کے بعد اہل خانہ نے وصیت کے مطابق کیا جو اس نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے منتشر اجزاء جمع فرما دیے اور اپنے دربار میں حاضر کیا اور فرمایا، تم نے جو وصیت کی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ بولا، اے اللہ، صرف آپ کے خوف کی وجہ سے۔ یہ سن کر اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ نے اس مجرم کی مغفرت فرما دی۔ یہ جو ہے نا مسلم سے ہے حدیث جو ہے۔ اب دیکھیے یہاں بھی جو ہے حدیث پاک میں جو ہے کہ اتنے کچھ بھی نہیں تھا، اور صرف کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے کہ اللہ تعالیٰ سزا دیں گے تو ایسا ہوگا، اللہ کے ڈر سے جو ہے نا خوف جو ایک دل میں پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت جو ہے نا فرما دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ عابد 60 سال تک اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول رہا۔ ایک دن کسی ضرورت سے باہر نکلا تو ایک عورت پر اس کی نگاہ پڑ گئی۔ وہ عابد اس عورت کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور اس سے زنا میں مبتلا ہو گیا۔ اب اسے بے حد ندامت ہوئی، توبہ کرتا رہا۔ اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں، بھوک لگی تو کھانے چلا۔ اچانک ایک سائل آ گیا، اس نے اصرار کیا اور وہ روٹیاں اس سائل کو دے دی۔ کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی 60 سالہ عبادتیں زنا کے اس عمل کے مقابلے میں کمزور ثابت ہوئیں۔ وہ بے حد بے قرار ہوا، مگر آخر میں یہ ہوا کہ اس نے سائل کو 2 روٹیاں جو دی تھیں، اللہ کو اس نیکی پر پیار آ گیا اور اسی عمل نے اس کی مغفرت کر دی۔ اب دیکھ لیجئے یہاں بھی عبادت کا دیکھیں کہ کتنی زیادہ تھی، اور دیکھیں عمل جو کیا تھا ایک وہ بے شک چھوٹا تھا نیکی کا تو وہ باری ہو گیا۔ اسی لیے میں بار بار وہ اتنی لمبی تمہید باندھتی ہوں، آپ کو ذکر دیتی ہوں۔ میں نے خود کو صحیح کیا، میں نے ذکر کیا، الحمدللہ ذکر کی روحانیت جلدی ملتی ہے، فیض جلدی ملتا ہے۔ جس کام کے لیے جو درود پاک بھی پڑھا جائے، استغفار کیا جائے تو الحمدللہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ اتنا سر کھپاتی ہوں کہ آپ لوگ یہ جو نا ان چیزوں کو سمجھیں۔ ابھی یہ اس بہن کو آہستہ آہستہ اس کے کمنٹ کا جواب مل رہا ہے یہ کہ میں کیوں اتنی میں تو نہیں خود کو اب کہوں گی کہ میں بکواس کرتی ہوں، لیکن وہ میری پیاری جو بہن ہے وہ کہتی ہے کہ یہ اتنی لمبی بکواس کرتی ہے۔ شاید ان کو جو نیکی کی باتیں بکواس لگتی ہیں، انہیں کچھ اور جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہوگا، تو ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ابھی ناظرین پھر آگے سنیے کہ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت 2 بندوں کو بلائیں گے اور ان سے فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں بے شمار گناہ کیے، اب تمہارا ٹھکانہ جو جہنم میں ہے، جہنم میں جاؤ۔ اس حکم کو سن کر ان میں سے ایک بہت تیزی سے جہنم کی طرف چل پڑے گا، دوسرا دھیرے دھیرے چلے گا اور بار بار مڑ کر اللہ کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو واپس بلائیں گے اور پہلے شخص سے سوال کریں گے کہ میں نے تم کو جہنم میں جانے کے لیے کہا، تم تیزی سے چل پڑے، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ بولے گا، اے میرے رب، میں نے دنیا میں آپ کا ہر حکم توڑا، اب آپ نے یہ آخری حکم دیا تو میں نے سوچا اب یہ حکم نہیں توڑوں گا، اس لیے میں تیزی سے چل پڑا۔ اللہ دوسرے سے فرمائیں گے کہ تم نے بار بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ عرض کرے گا، آپ کی رحمت کی امید میں۔ بس یہ سن کر اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو جائیں گے اور جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ روایات میں وارد ہوا کہ راستے سے خاردار ٹہنی اور درخت ہٹانے کے عمل پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور ایسے کرنے والے کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا گیا۔
یہ مشکات المصابی میں ہے۔ منقول ہے کہ امام راضی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا، آپ نے بطور کشف دیکھا کہ عذاب کے فرشتے میت کو عذاب دے رہے ہیں۔ آپ آگے چلے گئے اپنے کام سے فارغ ہو کر، جب آپ دوبارہ وہاں سے گزرے تو اس قبر پر رحمت کے فرشتے دیکھے جن کے ساتھ نور کے طبق ہیں۔ آپ کو اس پر تعجب ہوا، آپ نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے عیسیٰ، یہ بندہ گناہ گار تھا اور جب سے مرا تھا عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ یہ مرتے وقت اپنی بیوی چھوڑ گیا تھا۔ اس عورت نے ایک فرزند جنا اور اس کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بڑا ہوا۔ اس کے بعد اس عورت نے اس فرزند کو مکتب میں بھیجا، استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ پھر مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں اسے آگ کا عذاب دوں زمین کے اندر، اور اس کا فرزند میرا نام لیتا ہے زمین کے اوپر۔ اور آگے ہے ناظرین کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے کہا یعنی سارے علوم و حقائق وغیرہ فنا ہو گئے، یہاں کچھ کام نہ آئے، اگر کچھ کام آئے تو وہ صرف چھوٹی چھوٹی رکھتے کام آئی جو میں آدھی رات کو پڑھا کرتا تھا، یعنی کہ تہجد۔ ایک مجلس میں اللہ تعالیٰ کی وسط رحمت کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے آخر میں جو گناہ گار جہنم سے نکالا جائے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ باہر نکل کر بھی اس کا رخ جہنم کی طرف رکھا جائے گا، اور وہ جلس رہا ہوگا، وہ عرض کرے گا یعنی اے میرے رب، میرا رخ جہنم سے ہٹا دیجئے، اس لیے کہ اس کی ہوا مجھے جلسا رہی ہے، اس کے شعلے جو ہیں مجھے جلا رہے ہیں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تمہارا رخ جہنم کی طرف سے ہٹا دیا جائے تو کیا پھر کوئی اور مطالبہ تو نہیں کرو گے؟ وہ قسم کھا کر عہد و پیمان کرے گا کہ اگر یہ سہولت مجھے دے دی جائے تو میں کچھ اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ اب اس کا رخ جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف کر دیا جائے گا، اس کی نگاہ جنت کی نعمتوں اور رونقوں پر پڑے گی، تو تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بالآخر وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دیجئے۔ یعنی کیا تھوڑی دیر پہلے تم یہ عہد و پیمان نہیں کر چکے ہو کہ اب کچھ اور مطالبہ نہیں کرو گے؟ وہ بندہ بولے گا، اے میرے رب، مجھے اپنی مخلوقات میں سے سب سے محروم و بد نصیب مت بنائیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے تو پھر کچھ اور تو نہیں مطالبہ کرو گے؟ وہ کہے گا کہ مجھے آپ کی عزت کی قسم عہد کرتا ہوں کچھ اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ پھر اسے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دیا جائے گا۔ اب وہ قریب سے جنت کے مناظر اور نعمتوں کو دیکھے گا تو بے اختیار کہنے لگے گا، اے میرے رب، مجھے جنت میں داخل کر دیجئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے فرزند آدم، تعجب ہے، تو کتنا عہد شکن ہے کہ تم نے یہ عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ تمہیں جو کچھ دیا جا چکا ہے اس کے سوا کچھ اور نہیں مانگو گے۔ اس پر وہ بندہ بولے گا، اے میرے رب، مجھے سب سے زیادہ محروم نہ بنائیے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تعالیٰ ہنسیں گے، راضی ہو جائیں گے اور اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت فرمائیں گے۔ اور اس پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مزید تمنا کرو اور مانگو، اور وہ بندہ ساری تمنائیں رکھے گا۔ اللہ اپنی شان رحمت سے اسے بہت ساری چیزیں جو دلائے گا، اور آخر میں فرمائے گا یعنی تمہیں یہ سب کچھ ملے گا اور اس کا 10 گنا مزید بھی ملے گا۔ اور اس کا یہ واقعہ کہ اللہ کی رحمت بے پناہ بے حد ہے، وہ نیکیوں کے ارادے پر ہی اجر عطا کرتا ہے۔ وہ ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا بخشتا ہے، اور اخلاص کے تناسب سے یہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ 700 گنا تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر اس کی رحمت معجزن ہو تو جسے چاہتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جو مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، تو جو میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو شخص پوری روئے زمین کے برابر گناہ کر لے اور میرے پاس آئے گا، اگر وہ شرک سے بچتا رہا تو میں اپنی رحمت و مغفرت کی مکمل بارش اس پر برسا دوں گا۔
یہ باب ذکر اللہ سے ہے ناظرین۔ اس کی ضرورت یہ ہے کہ جب ہم اپنا دامن جو ہے نا مراد اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کرنے کی فکر کریں گے، اپنی غفلتوں سے باز آ جائیں گے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے، اپنے ایمان کی پختگی کے ساتھ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں گے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس کو پورا کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نتیجہ تو یہی ہے نا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اس پر ہم عمل کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرما دیا ہے۔ تو اسی تدبیر سے ہم جو نا اللہ کی رحمت کو اپنی طرف جو نا متوجہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی بگڑی بھی سنوار سکتے ہیں۔ تو چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں، کچھ میں نے آپ کو شروع میں جو نا بتا دی ہیں اس کی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اشارے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو بندے کو نیکی کے کاموں کی طرف لگا دیتے ہیں، اسے دوسروں کے کام آ کے انجانی سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کے دماغ میں جو یہ ٹینشنیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، یہ نکل جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ کا جو ڈر خوف ہے نا وہ زیادہ اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب بھی اسے اللہ کی یاد آئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں گے۔ تو یہ بھی یہ نشانی ہے آپ کی جو ہے استغفار قبول ہونے کی۔ پھر یہ کہ آپ کو جو نا آپ کے اندر ذکر کی تڑپ ہو کہ آپ نے اپنے اللہ کا ذکر نہیں کیا، آپ نے استغفار نہیں کیا، آپ نے درود پاک نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، اس کی تڑپ ہوگی۔ جب تک آپ اس کو ذکر کو کر نہیں لگیں چین نہیں آئے گا۔ یہ بھی بہت بڑا ایک اشارہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ سب سے بڑا جو اشارہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں لیکن آپ نہیں سمجھتے، کہ جب آپ کو اللہ ایسے ایسے بندوں سے ملوا رہے ہیں جن کو آپ پسند نہیں کرتے، لیکن یہ کہ وہ آپ کو نیکی کی باتیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بار بار آپ کے سامنے اس طرح کی چیزیں آتے ہیں لیکن آپ کی وہ طبیعت سے موافق نہیں ہیں، لیکن آ رہی ہیں آپ کے سامنے، تو سمجھ لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نا اچھے کام کی طرف لگانا چاہتے ہیں، آپ کی توبہ استغفار قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا کر آپ کو جلدی جو ہے نا آپ کی استغفار قبول کروانا چاہتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے کوئی سائل آ جاتا ہے، کوئی آپ کے پاس ضرورت مند آ جاتا ہے، کوئی حاجت مند آ جاتا ہے، کسی کی ضرورت ہے، کسی کو پریشانی ہے، کوئی اچھا مشورہ لینے آ جاتا ہے، تو سمجھیے کہ آپ کا استغفار قبول ہونے والا ہے۔ وہاں آپ نے جو نا ایمانداری سے اچھا مشورہ دینا ہے۔ آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں تو ضرور آئیں، آپ کسی کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اس کو زیادہ اس کا جو ہے نا چرچا نہ کریں دنیا میں، ٹھیک ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح کے آپ سے کام لینا شروع کر دینا تو یہ بہت بڑا سائن ہے اللہ آپ کا استغفار قبول ہونے کا۔ تو اس کے سے یہ عمل بھی کرتے رہیں اور ساتھ ذکر بھی شروع کریں، آپ استغفار بھی کریں، درود ابراہیم بھی پڑھیں، انشاءاللہ دیکھیے گا بہت جلدی آپ کے کام جو ہے نا سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی میں نے یہ آپ کو بتا دی، ابھی میں آ جاتی ہوں اس بہن کے کمنٹ کی طرف۔ ابھی میں نے آپ کو جتنے بھی یہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے الہی جو آپ کے ساتھ بیان کیے ہیں، حدیث قدسی بیان کی ہے، یہ اسی بات کے لیے ہی ہے کہ استغفار صرف وظیفہ ہی کر لینا بڑی بات نہیں ہے، اپنے اعمال کو سنوارنا ہے، دوسروں کے کام آنا ہے، انصاف کرنا ہے، ناانصافی نہیں کرنی۔ جب بے شک وہ آپ گھر میں ہیں، آپ باہر ہیں، معاشرے میں ہیں، آپ کسی بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے ملک کے حکمران ہیں، آپ اپنے ملک کے حکمران سے لے کر جو ملک کی سب سے چھوٹی سیٹ ہے نا اس پہ کیوں نہیں بیٹھا ہوا ہے، آپ نے انصاف کرنا ہے، ناانصافی کبھی نہیں کرنی۔ اسی لیے جو ہے نا پھر آپ کے ذکر اذکار جو ہے نا جب آپ کے اعمال میں ہمارے اعمال میں کمی آتی ہے نا تو پھر وہ ہمیں زیادہ ذکر ہم شاید کہتے ہیں کہ کریں گے تو قبول ہوگا، نو، آپ بے شک وہ 100 بار بھی کریں گے نا، ایک بار بھی کریں گے نا، عمل ٹھیک ہوں گے نا تو وہ جلدی قبول ہوگا۔ تو آئی تھنک مجھے اس بات کا جواب جو ہے نا میں دے چکی ہوں بہن کا، تو اس لیے جو ہے نا وہ میری بہن کو جو ہے نا میری یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بکواس لگتی ہیں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری باتیں نہیں اچھی لگتی تو آپ اس طرح کے ہارش ورڈ یوز کرنے کے بجائے بے شک آپ نہ میری ویڈیو دیکھا کریں، کسی اور کی دیکھ لیا کریں، تو مے بی اللہ نے آپ کی زندگی میں کوئی چینج لانا ہے۔ جو بار بار آپ میری ویڈیو پہ آتی ہیں، آپ میری ویڈیو دیکھتی ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھی بدل دے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ آپ کس طرح آپ کو جو ہے نا وہ معاف فرمائے گا۔ تو میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی مغفرت جو ہے نا فرمائے اور ان کو جو ہے نا سچے دل سے جو ہے نا اذکار پہ لگائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
تو امید ہے کہ ناظرین آج کی ویڈیو بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی۔ اور ناظرین آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو نا آپ نے جو نا کوئی گروپس میں شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جس طرح اس بہن نے یہ میسج کیا، بہت سارے لوگ جو ہے اسی طرح چاہتے ہیں کہ ہمیں بس شارٹ وظیفہ ملے، ہم وظیفہ لے کے کرنا شروع کر دیں، اپنے اندر چینجز نہیں لاتے، اس لیے وہ فیض نہیں ملتا۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ تو ناظرین ویڈیو کو لائک ضرور کریں، جن کو اچھی لگی وہ سب ہی لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں گروپس میں، تاکہ جو ہے نا بہن بھائی ایسا سمجھتے ہیں ان کی بھی جو ہے نا تربیت ہو سکے۔ اور جو نئے بہن بھائی ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں، تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔